पास कोई जो समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर, किसी के पास कोई मसला ही नहीं वहाँ पे था, कत्ल का कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्ट्रीट क्राइम ये बहुत बढ़ गए थे। और हमारी एक बहुत बड़े ऑपरेशन के नतीजे में इसमें बहुत कुर्बानियाँ हुई। ये देखिए, हम लोगों को ही भूल जाते हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दे के ये सारा अमन कराची को मिला। कराची को अमन आराम से सुकून से नहीं मिला। पहले जब ऑपरेशन हुआ 94 में जो नसीरुल्लाह बाबर साहब ने किया, उसके बाद जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ और MKM से दोबारा सुलह हो गई, एक एक पुलिस वाले को चुन चुन के वहाँ पे शहीद किया गया। अब फिर आप ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के नतायज आते हैं, स्टेबिलिटी आती है, उसके बाद फिर आपकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, ऊपर कोई और साहब आ जाते हैं, वहाँ पे फिर जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये जो हमारे बच्चे जो शहीद हो रहे हैं वहाँ पे इन ऑपरेशंस में, इन कार्रवाइयों में, उनका भी तो कोई वाली वारिस बने ना, रियासत उनका भी तो ख्याल करे। ये तो नहीं कि आपने ऑपरेशंस किए, वहाँ पे लोग शहीद हो गए, रियासत आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद हो गए, बाद में जो है वो पॉलिसी चेंज हो गई, वही लोग वापस आ गए, उन सबको जो है आपने चुन चुन के मारना शुरू कर दिया। ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक तकलीफ दे अमर है, और इसके ऊपर हमारी बड़ी रिजर्वेशन हैं, और कतई तौर के ऊपर की शदीद मुज़ाहमत करेंगे। और हम कराची के अवाम के साथ खड़े हैं, कराची के लोगों के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरी जो है वो इंशाअल्लाह कराची के अवाम का जो मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हैं। जब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पैदा की जाती हैं तो वो उसका मकसद ये होता है कि वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को नुकसान पहुँचाएँ और लीडरशिप को ख़त्म करें। यही तरीका अपनाया जाता है बार बार, और हमने ये देखा है कि उसके नतीजे में अनार्की बढ़ती है, उसके नतीजे में फसाद बढ़ता है, और असल इंस्टेबिलिटी जो है वो होती है जब पॉलिटिकल लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाता है। जिस तरह हम देख रहे हैं इमरान खान को कोशिश की गई, पूरी साजिश तैयार की गई उनको एलिमिनेट करने की। पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो एलिमिनेट किया गया, उनका तो वो जो वैक्यूम पैदा हुआ, वो जो खला पैदा हुआ, वो तो पूरी ही नहीं हो सका। और आज आप देखते हैं पीपल्स पार्टी ही ख़त्म हो गई बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद। और एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो चारों सूबों की थी, कल जो सर्वे आया आपने देखा कि उसमें 1% लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो के साथ कोई उम्मीद रखते हैं, जहाँ पे इमरान खान के साथ अभी 51% लोग जो हैं उन्होंने अपनी तरजीह दी है। 66% लोग कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन करवाएं। एक मुल्क जिसमें 2/3 अक्सरियत कह रही है फौरी इलेक्शन कराएं, वहाँ पे कानों पे जूं ही नहीं रेंग रही। और फिर हम उसको वेलकम किया जाना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है और उसको हमें इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ये बड़ी मुस्बत सोच है और बड़ी अच्छी सोच है, और सिर्फ इसमें यह है कि जो इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हुई है उसकी तहकीकात भी ज़रूरी है। पहुंचे इस वक्त जो रियासत का हाल है वो तो देख के आप हैरान हो जाते हैं। वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है वो यूं लगता है कि घंटा घर चौक बन गया है। वहाँ से लीक्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि वो चौक में बैठ के वज़ीर आज़म बातें कर रहा था या लोग बातें कर रहे थे। वज़ीर आज़म चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, ये पाकिस्तान की रियासत का सबसे बड़ा ओहदा है। अगर उस ओहदे की इज्जत का, तकरीम का ये हाल है कि वहाँ पे उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बातें हैं वो इस तरह से लीक हो रही हैं, मिनिस्टर्स की बातें लीक हो रही हैं, उनकी जो भी गुफ्तगू है वो बाकायदा वाइट टैप हो रही है, वाइट टैप हो रही है। आप मुझे बताइए, आज़म के ऑफिस हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारा, और इस तरह के जोकर्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ला के बिठा दिए गए हैं।
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہمیں فورینزک کراؤ. یو آر ڈیفینس منسٹر آف پاکستان, پہلے ایکسپلین کریں یہ ساری ٹیپس ہوئی کیسے ہیں. آپ پاکستان دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں ہے, 5واں بڑا ملک ہے. اس طرح سے آپ مذاق بنوا رہے ہیں اپنے ملک کا. یہ آپ نے حیثیت اور اوقات چھوڑی ہے اپنے ٹاپ آفیسز کی کہ ان کی جو ہے وہ آپ مین جو آفس میں گفتگویں ہیں اور پھر اس کے ٹوٹے جوڑ کے لیک جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. کہاں سے ہو رہی ہیں؟ اس کا جواب آخر کس نے دینا؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کسی جو ذمہ دار افسر ہے وہ آگے بڑھا ہو اور اس نے اس کی رسپانسبلٹی لی ہو. کوئی اور ملک ہوتا, اور کوئی بہت, میں بات نہیں کر رہا کہ کوئی فرسٹ ورلڈ کا بڑا کوئی مہذب کوئی ٹاپ ملک ہوتا, تھوڑا سا بھی کوئی مہذب ملک ہوتا, یہاں پہ استعفوں کی لائنیں لگ جاتی. لوگ ذمہ داری قبول کرتے کہ یہ ہمارے فیلئر ہوا ہے اور ہم اس کا استعفیٰ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم پاکستان کے دفتر کا مذاق بن گیا ہے, پارلیمنٹ ایک بالکل مذاق بن گئی ہے. جو پریزیڈنٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کر رہے ہیں اور حکمران پارٹی جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے چلی گئی ہے, اور اس کے بعد ٹھٹھے لگا رہے ہیں پریزیڈنٹ. کیا ہوگا؟ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے اوپر آپ ایف آئی آریں بنا رہے ہیں. ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے جی, 144 کی ایف آئی آر ہو گئی ہے فلانے. آپ کے سامنے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کیوس نہیں ہوا. 70 میں ہوا ہو تو ہمیں نہیں پتا, اس وقت بھی ہوا تھا, 77 میں ہوا تھا. اس طرح سے فون ٹیپ ہم کون سا, اس دنیا میں تو ہم رہتے ہی نہیں. اس کے بعد اور جب اپنا 97 کا کیس ہوا تھا تو ساری سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سپریم کورٹ میں ٹرانسکرپٹ لکھا کے دیے ہوئے ہیں, وہ کیس جو ہے ابھی تک اس کا کیس جو ہے وہ نہیں. ریسپیکٹیبل آفس کل جو آرمی چیف نے وہاں پہ بڑی یہ بھی اچھی بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی اور جو ہماری جمہوریت ہے اس کی عزت کرنی چاہیے اور حفاظت کرنی چاہیے, اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آئی وڈ سے, اور اس اسٹیٹمنٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تاکہ کہ اصل جو وارث ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں. پاکستان ہم نے کوئی ایک جد و جہد تھی, لیکن جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ بنا تھا, اور جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں ہی پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. اب میں اس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں جو حقیقی آزادی مارچ کا ہمارا ہے, اس کے اوپر بھی میں بات جو ہے وہ کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج نواز شریف کی گفتگو آج جو ہے وہ انہوں نے کل ریکارڈ کی ہے, آج ایڈٹ کر کے اس کو چلائیں گے. زندگی میں ویسے نواز شریف صاحب نے نہ کبھی براہ راست بات کی ہے, نہ کبھی انٹرویو دیا ہے. ابھی میں تو حیران ہوں, اگر ہم کو طوطا بٹھا دیتے 1985 سے اب تک, اس کو بھی یہ کانفیڈنس آ جاتا کہ میں نے لائیو بات کرنی ہے یا بات کسی کے کرنی ہے. انہوں نے 1985 سے لے کے اب تک ہم لوگ سارے جو پوری جنریشن جو ہے وہ جوان ہو کے بوڑھی ہونے لگی ہے. نواز شریف صاحب کو کانفیڈنس نہیں آیا, وہ وہیں پہ ہیں 1985 سے 1983 میں بیٹھے ہوئے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیا صلاحیت ہے.
جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو ہمیں بتائیں کہ جو واپس آئے ہیں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر شہباز شریف نے مریم نواز اور نواز شریف دونوں کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر دیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو ڈیل جس کی کچھ تفصیلات خرم دستگیر اور یہ کہ اس سامنے رکھیں اور ہمت کریں، کس طرح سے انہیں 1100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں اس میں زرداری اور نواز شریف کو ریلیف دیا گیا ہے. ایک طرف ہم جو کر رہے ہیں سیلاب میں جس طریقے سے ہم ایک روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم پوری دنیا میں ابھی جو گئے ہیں بلاول بھٹو صاحب، اپنا خرچہ کوئی $1 ملین سے اوپر ہے اور جرمنی سے $1 ملین کی امداد ملی ہے، اسی کے اوپر دانت نہیں اندر ہو رہے اور وہ لے کے آ گئے ہیں. $1 ملین ملا ہے جرمنی سے انہیں، جو پاکستانیوں نے وہاں پہ امریکہ کے پاکستانیوں نے اس سے دگنا جو ہے وہ عمران خان کی ٹیلی تھون میں دے دیا تھا یہاں بیٹھے ہوئے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تفصیل دیں کہ کیسے انہوں نے یہ NRO 2022 حاصل کیا، اس کے لیے نواز شریف نے اور PMLN نے کیا کیا جو ہے وہ دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو لیا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. مریم نواز شریف کا کیس ہوا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا. جو نیب کا وکیل ہے وہ پروسیکیوشن کے وکیل سے کہیں زیادہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ کیسے ہو کہ مریم نواز کو میں یہ بیل لے کے دوں اور یہ کیس جو ہے وہ ختم کراؤں. جج صاحب نے انہیں پوچھا کہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کی ایون فیلڈ کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو انویسٹیگیشن اس دیتا ہے، دوسرا وکیلوں اس کے خلاف کیس جو ہے وہ پیش کرتا ہے. یہاں پہ جو مخالف وکیل ہے وہ بھی خود ملزم اپوائنٹ کر رہا. اب یہی ڈرامہ کل FIA کی کورٹ میں ہوا جہاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے 24 ارب روپے کا کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے. 14 ارب روپے کا ایک کیس پینڈنگ ہے، 10 ارب روپے کا ایک کیس پینڈنگ ہے. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً 6000 اکاؤنٹس ڈیٹیل جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے ذریعے یہ پیسے پاکستان سے باہر بھیجے گئے اور پھر یہ پیسہ پاکستان میں واپس لایا گیا. پاکستان میں یہ پیسہ واپس کیسے لایا گیا؟ ایک منظور پاپڑ والا ہے جو کہ پاپڑ بیچتا ہے ایک بیچارہ ریڑھی کے اوپر، 2-2.5 ارب روپیہ منظور پاپڑ والا نے ہم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹوں میں ڈال دیا. ایک ان کے جو اپنے منشی ہیں اپنی فیکٹریز میں جو زندگی میں کبھی باہر نہیں گئے، انہوں نے لندن سے وہ پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں ڈالنے شروع کیے اور یہ ٹوٹل 14 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کو وہاں سے واپس آیا اور اس کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، یہ جو 24 ارب روپیہ ہے یا یہ ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں یا حسن نواز نے جو $100 ملین کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ لیا، اس پہ بھی میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں جو نیب نے بات کی. یہ وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، پاکستان کے لوگوں کو تحقیقات میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے. لیکن وہ پیسہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کے لیے ہمیں ایک اور پیناما پیپر اسکینڈل کی دعا کرنی چاہیے کہ کوئی دنیا میں ایک اور بندہ کوئی نکلے جمع مرد جو اس طرح کی انفارمیشن جو تھرڈ ورلڈ ملکوں کے حکمرانوں نے جو چوری کی ہوئی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی اور مرد حر نکلے اسی طریقے سے، اور ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے اور کیا کیا پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، کہاں کہاں پہ بنائی ہوئی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے.
اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ تو شکنجے میں ہے، وہ تو تیار اس وقت صرف دبئی میں $10 بلین سے زیادہ پاکستانیوں کی جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں پراپرٹی میں. کن لوگوں کی پراپرٹیز میں انویسٹمنٹس ہیں، کن لوگوں نے وہاں پہ کیا ہے، کیا پاکستان میں وہ ڈکلیئرڈ ہے نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. اسی طرح سے یو کے میں یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہماری، اس کی جو ساری انویسٹمنٹس ہیں وہاں پہ ہیں، کتنی ہیں کتنی ہمیں پتا ہے، کتنی نہیں پتا. ان کی جرمنی میں کتنی ہے، ان کی فرانس میں کتنی ہے. سرے پیلس آپ کے سامنے ہوا، زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب وہ بک گیا، اس کی آکشن منی آ گئی، تو انہوں نے جا کے میجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے دی کہ نہیں ہمارا ہی تھا، اس کے پیسے انہوں نے واپس لے لیے. گورنمنٹ آف پاکستان نے کبھی وہ پیسے جو ہیں وہ کلیم ہی نہیں کر سکی، کیونکہ وہ پیسے سیٹلمنٹ میں ان کو مل گئے. اور اس کے بعد یہ وہ NRO 1 تھا. اب NRO 2022 جو ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں 1100 ارب روپیہ مزید جو ہے وہ ان فیملیز کو جا رہا ہے. اور ہم کے اندر پارلیمنٹ کی کوئی عزت نہیں رہی، پرائم منسٹر کے آفس کی کوئی عزت نہیں رہی، آفس کی کوئی عزت نہیں رہی ہے. اور سے وہ سفر کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ نیب جو ایک ماتحت ادارہ ہے، وہ نوٹس دے رہا ہے فیڈرل کیبنٹ کو کہ آپ نے ہمارے پاس پیش ہوں اور ہمیں گواہی دیں. کیا کسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کوئی ادارہ اس کو پوری جو کیبنٹ ہے اس کو اپنے سامنے بلا سکتا ہے اس طرح؟ پاسبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پھر وفاقی حکومت تو ختم ہوگی، بیکاز کیبنٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت ان کو کہ $100 ملین جو ہے وہ کیسے وہاں پہ آیا. اور اس کے بعد ایک آپس میں ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی. سیٹلمنٹ میں آ کے انہوں نے وہ پیسے جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ کا حکم تھا پاکستان میں اس کو بھجوا دیے، اور اس کی کنڈیشن والا شریف بتائیں نا، حسن نواز کے وہ کیا اپنا وہ کس رائل فیملی کا پڑپوتا ہے کہ وہ $100 ملین جو ہے وہ اپارٹمنٹ، ایک اپارٹمنٹ کے جو ہے وہ لے رہا ہے. حسن نواز کے کیا وسائل ہیں، کتنا بڑا وہ جینیس ہے، ایلان مسک کا بھائی ہے، کیا ہے وہ، کس طرح اس نے جو ہے وہ اس کا وہ سیٹلائٹ وہ جو ہے وہ بندے اسپیس پہ بھیج رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا بزنس کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان سے پیسے لوٹ کے جاتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. اور اسی لیے جب عمران خان نے بات کی تھی اقوام متحدہ میں، اور بعد میں یہاں پہ جب ہمارے یورپین امبیسڈرس بھی ملے، تو خان صاحب نے ان سے ایک ہی بات کہی. عمران خان نے کہا دیکھیں آپ روتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ امیگریشن پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، اور انلیگل امیگریشن آپ کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیوں لوگ یہاں پہ کشتیوں پہ ڈوبتے ہیں؟ یہاں پورا ہمارا گجرانوالا، راولپنڈی ڈویژن، گجرات، جہلم، یہ سارے لوگ بے شمار جو ہیں یہ امیگریشن میں بیچارے جو ہیں وہ جاتے ہیں کشتیوں میں، راستے میں گولیاں لگ جاتی ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں امیگریشن کے. کیوں جانا پڑتا ہے؟ ہم اس لیے جانا پڑتا ہے کہ سارے جو وسائل ہیں ہم جیسے ملکوں کے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے وسائل جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں فرسٹ ورلڈ میں، اور فرسٹ ورلڈ میں وہاں پہ یہ سانپوں کی طرح اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اب نواز شریف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اربہ روپے کی ان کی پراپرٹیز ہے. کیا برطانوی حکومت نے اس کو کہا ہے کہ آپ جناب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ کیا آپ کے 1970 میں تو جب آپ کی ایک فیکٹری تھی 7 بھائیوں کی، 1980 میں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ آپ پرائم منسٹر بننے کے بعد اچانک اربہ روپے کے آپ مالک کیسے بن گئے؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نہیں پوچھیں گے، ان کے تو پیسے وہاں پہ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی ملک ہیں وہ نہیں. اچھا، جب تیسری دنیا کا پیسہ فرسٹ ورلڈ میں چلا جاتا ہے سارے کا سارا،
تو پھر فرسٹ ورلڈ کے لوگوں کے پاس اکنامک اپرچونٹی نہیں رہتی. وہ کیا کریں گے؟ وہ باہر ہی جائیں گے. کیا کریں گے اور کیا کریں گے؟ اس لیے عمران خان نے یہ کہا تھا اقوام متحدہ میں کہ یہ خود فرسٹ ورلڈ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ وسائل کی ڈسٹریبیوشن میں اپنا کردار ادا کریں. اور اب بھی ہم جو ہمارا یہ جو فیکٹ آئی پینل ہے یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری جنرل صاحب کا، اس کو ہم بڑا ہر جگہ اٹھاتے ہیں. یہ حکومت تو جب سے آئی ہے اس نے تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے. اب اسحاق ڈار تو نہیں بات کرے گا کہ جناب جو انلیگل پیسہ ہے وہ پاکستان کو واپس کیا جائے، جس کا اپنا پیسہ سارا جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کی اپنی حالت اس وقت یہ ہوئی ہے، پرسوں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ہم موڈی کو دیکھ لیں گے. وہ موڈیز تھا جس نے ہماری جو ڈاؤن گریڈ کیا پاکستان کا ڈیٹ سینیریو. وہ اسحاق ڈار سمجھے تھے کہ وہ نریندر مودی کہہ رہا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا موڈیز کو میں دیکھ لوں گا. بعد میں ان کو خیال آیا کہ موڈیز کو دیکھنا ذرا مشکل ہے. تو یہ تو ان کی اس وقت جو ہے حالت ہے. اکانومی کے اوپر تو میں ابھی جا ہی نہیں رہا، جو اس کے حالات ہیں، جو اس وقت جو سچویشن ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس قسم کی سچویشن ہے اس میں سوائے اس کے کہ ہم حقیقی آزادی مارچ کی طرف بڑھیں. پاکستان تحریک کے رہنما فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے.